Salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear brothers and sisters, those who are watching me live from all over the world, today there is a very special session. We call it the Tajweed, the law of a recitation of a Quranul Kareem. The law of a recitation of a Quranul Kareem, we call it a Tajweed. Now I'm going to take the exam of my both the daughters. Both of them possess the degree in and certification in Tajweed. They are certified from Darul Ulum. And both of them are, mashallah, scholars. Due to the COVID-19, due to this coronavirus, these circumstances, there is some obstruction in Darul Ulum. So Darul Ulum has closed down. But the home is the best tuition classes and the school. And both the daughters have come from the school of thoughts of Islam. And today we are going to take their exam for the Tajweed. How many letters are there in Quranul Kareem in Arabic language? Well, both of my daughters say 28. Now 28. मेरी दोनों बेटियों का आज इम्तिहान है. मैं इम्तिहान खुद ले रहा हूँ वज़ात खुद, और वो तजवीद का सेशन है. वो आप लोग जानते हैं कि दारुल उलूम बंद हो चुका है, स्कूल ऑफ थॉट जिसको बोलते हैं, और इस वजह से दोनों बेटियां मेरी घर पे हैं. मगर जो उन्होंने पढ़ाई की है, सर्टिफिकेट हासिल किया है तजवीद का, तजवीद कुरानुल करीम के पढ़ने के, क़राअतुल कुरानुल करीम को पढ़ने के क़वानीन को तजवीद कहते हैं. और वो जो लॉ लगते हैं रिसिटेशन के, वो कानून को, वो क़वानीन को तजवीद कहते हैं. और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एम्फसाइज किया, जोर दिया इस बात पे कि कुरानुल करीम को तजवीद के साथ में, तरतील के साथ में पढ़ा जाए. नहनु नज़्ज़लल कुरआना तरतीला, हमने कुरानुल करीम को तरतील के साथ नाजिल किया है, ठहर ठहर के. तो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी ठहर ठहर के पढ़ा करो. ऐसा हुक्म आया अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से. तो हम लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरानुल करीम पढ़ने की कवानीन सिखाए हैं, तजवीद सिखाई है. और वो सीना बसीना चले आ रहा है. और माशाअल्लाह से क़यामत तक कोई भी शख्स किसी भी मज़हब का हो, कोई भी खुराफात करे है, तो कुरानुल करीम में एक नुक्ता ज़ेर ज़बर पेश भी चेंज नहीं कर सकता है, जिसको अरबी लोगों में बोलते हैं दम्मा फ़तहा कसरा, या फ़तहा कसरा दम्मा, यानी ज़बर ज़ेर पेश, आप लोग जो हिंदी में उर्दू में बोलते हैं. तो कुरानुल करीम के अंदर अरबी लोगा में कितने हरूफ हैं? हुरूफ तहज्जी 28. मेरी दोनों बेटियां कहती हैं 28 हैं. अभी हमको 28 हुरूफों का हिसाब चाहिए. वो हम लोग कुरान करीम को पढ़ने के दरमियान में ही उसका हिसाब भी लेंगे इंशाअल्लाह. हैं? और 28 क्यों हैं, 29 क्यों नहीं है? Why? What is the reason there are 28 and not 29? Why? Quickly. लाम और अलिफ को मिला के ला बनता है, इसलिए. That's a very blunder mistake. There is no concern with the lam. There is a concern with the hamza. Hamza is, pronunciation of hamza is equal to the alif. That is a. And both the makharij is from the huruf al-halaqi. And that's why the hamza is not counted separate letter. और वो हमजा जो है और अलीफ जो है, वो दोनों के मखारिज और तलफ़ुज़ जो है वो एक ही हैं. इसलिए हमजा को हम सेपरेट हरफ नहीं गिनेंगे, मगर हमजा अलीफ कहा जाएगा. इसलिए 29 हरूफ नहीं हैं, बल्कि 28 हरूफ हैं. कौन से हरूफ हैं?
کون سے کیٹیگری ہیں؟ اظہار کے کتنے حروف ہیں؟ پورے قرآن الکریم کا تجوید کا دار و مدار نون اخفا پہ، یعنی آدھا گننا جو نون کا کرتے ہیں اس پر یا تنوین پہ رہتا ہے. تنوین اس کو کہتے ہیں الف دو زبر ان، الف دو زیر ان، الف دو پیش ان، اس کو تنوین کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر نون ہے اخفا والا. اخفا آدھے گننے کو کہتے ہیں. تو ہم لوگ قرآن کریم کے ریسیٹیشن کے ساتھ ساتھ میں ہم ہماری بیٹیوں کے دونوں بیٹیوں کو ہے تو سوال جواب کریں گے اور اس سے آپ لوگوں کو بھی سیکھنے کو ملے گا. تو پہلے سٹارٹ کرتے ہیں حروف اظہار سے، کیونکہ سورہ الفاتحہ میں اظہار کا ایک حروف ہے، ایک حرف ہے جو ابھی ہم ہماری دونوں بیٹیوں کو پوچھیں گے. چلو آپ لوگ تلاوت کریں سورہ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Why there is a Bismillah? What is the law here? یہاں پہ قانون کیا ہے؟ اللہ کے نام کے آگے یا اللہ کے حروف کے آگے اگر کوئی بھی حرف کے اندر زیر آ جاتا ہے یعنی کسرہ آتا ہے تو یہاں پر اللہ کا جو مخارج ہے، تلفظ ہے، وہ ترقیق ہو جائے گا، یعنی وہ ہلکا پڑا جائے گا. بسم اللہ ایسا نہیں پڑھا جائے گا پور کر کے، بلکہ ہلکا پڑھا جائے گا بسم اللہ. اس کو ترقیق کہتے ہیں. چلو آگے بڑھو. الحمدللہ رب العالمین. یہاں پر بھی ترقیق ہے کیونکہ لام کے نیچے زیر ہے، تو یہاں پر الحمد للہ یہاں ترقیق ہوگا، یعنی ہلکا پڑھا جائے گا اللہ کو، لیٹر کو. حالانکہ اللہ جو عز و جل کا جو نام مبارک آتا ہے وہ تفخیم ہے. تفخیم یعنی پور کر کے پڑھنا بھاری آواز میں. ہاں چلو آگے پڑھو. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم. ٹھہرو، ویٹ. یہاں پر کون سا قانون لگے گا قرآن الکریم کی ریسیٹیشن کا، قرآن پڑھنے کا؟ نون جب جزم کے ساتھ آئے گا یا تنوین آئے گی تو اس کو اخفا کہتے ہیں. اخفا یعنی دو ناک کی نلیوں کے بجائے ایک ہی ناک کی نلی میں سے آواز کو نکالنا، یعنی نون کو ایک ناک کی نلی میں چھپانا، اس کو اخفا کہتے ہیں. تو مگر یہ اگر اخفا سے پڑھیں گے تو یہ آئے گا امچا، مگر یہاں پر نون اخفا کے بعد میں عین ہے تو عین اور 5 حروف اس کو اظہار کے حروف کہتے ہیں. تو انعمتا اس کی وجہ سے، عین کی وجہ سے یہاں نون کا اظہار ہوگا. تو اظہار کے حروف کتنے ہیں؟ کون سے؟ اظہار یعنی حلقی، حروف حلقی کتنے حروف ہیں؟ کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. یہ 6 حروفوں میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے نون اخفا کے بعد یا تنوین کے بعد تو وہ نون کو آدھا گننا کرنے کی بجائے پورا اظہار کیا جائے گا. انعمت علیہم. آگے پڑھو. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اوکے، الف لام میم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. یہاں پر میم شد ہے تو یہاں پہ پہلے چلتے قانون بتا دوں میں کہ میم شد اور نون شد
یہ پورے کے پورے گنہ ہیں. گنہ کامل کہتے ہیں اس کو, چاہے میم شد آ جائے یا نون شد آ جائے, یہ دونوں ناک کی نلیوں کے اندر میم کو اور نون کو چھپا کر پڑھا جائے گا. اس کو میم شد نون شد کہتے ہیں. آگے بڑھیں. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. یہاں پر ایک قانون آئے گا, اگر اس طرح سے رکنا ہو دو حرفوں کے درمیان میں, تو بجائے دو حرفوں کے دو جگہوں پہ رکنے کی بجائے ایک ہی جگہ پہ رکنے کا, نہیں تو کیا ہو جائے گا, اس کے معنی چینج ہو جائے گے. لا ریب فیہ, لا ریب فیہ, یہاں پہ میننگ ہوگا شک ہے کتاب کے اندر, مگر یہاں پہ لکھا گیا ہے لا, یعنی نہیں ہے اس کتاب میں شک, تو اس لیے یہاں پر دونوں جگہ پہ نہیں رکنے کا, ایک ہی جگہ پہ رکنے کا. لا ریب فیہ. ہاں چلو آگے بڑھو. الذين ہدل, پھر سے بڑھو. ذالکل, الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. یہاں پہ ایک اور قانون آیا قرآن الکریم کی تلاوت کا. کیا ہے یہاں پر, کیا ہے دال کے اوپر کیا ہے, تنوین. تو تنوین میں کیا چھپا ہے, نون اخفا ہے, مگر یہاں پر لام شد آ گیا, تو تنوین کا جو نون ہے کیا ہوگا, ادغام کامل, یعنی کمپلیٹ سائلنٹ ہو جائے گا. تو یہاں پر ہے حقیقت میں قرآن الکریم میں اخفا, ہدن ہدن ایسا ہے, مگر چونکہ لام شد آ گیا یا اگر را شد آ جائے, یہ دو حرف اگر آ جاتے ہیں جن کے اوپر شد ہو, تو یہ جو اخفا والا نون ہے یہ سائلنٹ ہو جائے گا. اس کو عربی لغہ میں بولتے ہیں ادغام, وہ بھی کامل. پڑھو. الذين يؤمنون. ذالکل, بھاگنا نہیں ہے, قرآن دڑ 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 کر کے نہیں پڑھنا ہے, تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے, ٹھہر ٹھہر کے. چلو, اور بلند آواز میں پڑھو تاکہ وہ سیکھنے, لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے. چلو سٹارٹ. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. کیا ہے ادھر, ہدل, هدى للمتقين. کیوں ہدن لیل کیوں نہیں ہے, زور سے رے بابا, ان لوگوں کو پتا چلنا چاہیے. ادغام کامل, ادغام کامل بول کے فائدہ نہیں ہے. کیا ہے, ادغام کامل. ہاں کیا مطلب ہو گیا, لام شد اور کون سا حرف ہے جس کے اوپر شد آ گیا تو ادغام کامل ہوگا. ہاں ایسا. چلو آگے نیکسٹ. کوئکلی, ڈونٹ ویسٹ ٹائم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما کیا ہے یہاں مما میں, کوئکلی, میم شد. تو میم شد کیا ہے, اگر نون شد اور میم شد آیا تو ادغام مع الغنة. گنہ کامل. ادغام مال گنہ نہیں ہے, گنہ کامل ہے, پورا کا پورا گنہ کرنا پڑے گا. چلو اور پھر سے الذین, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم. کیا ہے ادھر, رزق میں کیا ہے, کاف پر جزم ہے, تو کاف پر جزم آئے گی تو کیا ہوئے گا, حرف قلقلہ کے کتنے حروف ہیں, کیسے یاد کرو گی, جدین. قاف, طا, قط, با, قط, قط, با. نیکسٹ چوتھا حرف قطب جد, دال. یاد رکھنے کے لیے کیسے کریں گے, قطب جدین, قاف طا با جیم دال, یہ پانچ میں سے کوئی بھی حرف آ جائے جس کے اوپر جزم ہو یا اینڈ میں ختم ہوتا ہو, جہاں پہ رکنا ہے تو اس کو کیا کرنے کا,
قلقلہ، قلقلہ کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ وہ حرف کو جرک دینا پڑے گا، جھٹکا دے کے پڑھنا پڑے گا، اس کو ایک پنچ دینا پڑے گا. پھر سے پڑھو. الذین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اس میں ينفق ہے، رزق ہو گیا رزقناہم. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما، ایسے آئے گا ومما، گناہ ہے یہ، شد ہے اس پہ، ایک الف جتنا ٹھہرنے کا. ومما رزق، رزق اس کو جرک دینا پڑے گا، جھٹکا دینا پڑے گا، کیونکہ وہ قلقلہ کا ایک حروف ہے، قطب جدین کا ہے. رزقناہم ادھر کیا ہے؟ ينفقون، نون کیا ہے؟ ارے ان لوگوں کو بتانا ہے، میرے کو نہیں. ہاں اخفا، نون یہاں پر اخفا ہے. اخفا کے کتنے حروف ہیں؟ 15 حروف ہے اخفا کے. ان کو یاد کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کون سا شہر یاد کرنا پڑے گا پوری دنیا میں؟ چائنا، رشیا، انڈیا، بنگلہ دیش، امریکہ، ہالینڈ، پولینڈ، نیدرلینڈ، فرانس، جرمن، اٹلی، کوئی بھی ملک ہو، عرب ملک ہو، کوئی بھی ملک ہو، سب جگہ پہ ایک ہی شعر، پوئٹری پڑھی جاتی ہے. کون سی پوئٹری ہے وہ؟ جس میں 15 حروف ہیں، حروف اخفا کے، یعنی آدھا سائلنٹ کے، آدھے گناہ کے. کون سے ہیں وہ شعر کون سا ہے؟ پوری دنیا میں ایک ہی شعر ہے وہ، اس کے کوئی معنی نہیں ہے، میننگ نہیں ہے، مگر وہ بچوں کو سکھانے کے لیے پڑھایا جاتا ہے دنیا کی سبھی زبانوں میں، چاہے وہ افریقہ میں ہو، ایشیا میں ہو، یوروپ میں ہو، امریکہ میں ہو، عرب میں ہو. سیف ذا ثنا سیف ذا ثنا قد سما، نہیں، سیف ذا ثنا قد سما دم طیبا زد فی تقاد ظالما. سیف ذا ثنا کمجاد شخص قد سما. سیف ذا ثنا کمجاد شخص قد سما دم طیبا زد فی تقاد ظالما. یہ شعر ہے جو پورے ورلڈ میں پڑھایا جاتا ہے، پوری ہر دنیا کی زبانوں میں. چلو نیکسٹ. والذين يؤمنون بما أنزل إليك. ادھر کیا ہے؟ انزلہ کیا ہے؟ نون اخفا، یعنی آدھا گنہ، آدھا سائلنٹ. اوکے چلو. بما انزل، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. اوکے یہاں پر مد ہے. مد کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ مد منفصل، مد منتصل، مد طبعی بھی ہوتے ہیں. کون سے مد طبعی؟ وائے، یاد رکھنے کا، وائے، وائے یعنی واو، الف اور یا، یہ بھی مد ہیں. چلو اس کو 4 الف کے جتنا کھینچنے کا. چلو. وما انزل من قبلک، یہاں بھی اکفا کا حروف ہے. چلو. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. کنٹینیو. أولئك على هدى من ربهم وأولئك. یہاں پہ کیا آیا؟ اولئک علی ہدی من، یہاں پر ہدی من آیا. یہ جو تنوین ہے وہ میم کے ساتھ مل جائے گی، کیونکہ میم کے اوپر شد ہے. اس کو اخفا کیا جائے گا، اس کو پورا گناہ کیا جائے گا، مگر نون اخفا ہے اور آ گیا را شد. تو پہلے گیا لام شد، ابھی آیا را شد. لام شد اور را شد کتنے حروف ہے یہ؟
دو. اگر یہ آ جاتے ہیں شد کے ساتھ تو کیا ہوئے گا؟ ادغام کامل. اور اگر 4 حروف اور ہیں جس کو بولتے ہیں یرملون. یرملون کے 4 حروف میں سے اگر را شد لام شد نکالیں گے تو باقی کیا رہے گا؟ 6 حروف میں سے 4 رہ جائیں گے. یمون ہے. اگر یمون آتا ہے من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا. یہ سورہ کہف کی آیت ہے. یہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام مع الغنہ. وہ جو ہے ادغام، وہ غنہ جو ہے وہ ادغام ہوگا، سائلنٹ ہوگا مگر گننے کے ساتھ ہے. من ولی ولا نصیر. اوکے چلو نیکسٹ. لام شد راست پتہ چل گیا. إن الذين یہ کیا ہے؟ ان نون کے اوپر کیا ہے؟ شد. تو میم شد نون شد کیا ہوئے گا؟ ادغام گنہ کامل ہوگا. ان الذین ایسا. إن الذين كفروا سواء عليهم. ادھر کیا ہے؟ سواء. ادھر نون کا اظہار ہوگا کامل. کیوں؟ وہ ایک حروف حلقی کا کیا آ گیا؟ عین آ گیا. کیا کریں گے؟ پڑھو اس کو. ان الذی کو نہیں، سوا کو. سواء عليهم. سواء. ادھر نون کا اظہار کرنا پڑے گا. حالانکہ تنوین کے اندر نون اکفا ہے مگر عین کے آ جانے سے، حرف حلقی کے آ جانے سے یہ اس کا اظہار کرنا پڑے گا. چلو إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. اس میں کیا آیا؟ انذرتہم. وہ کون سے 15 حروفوں میں کا ایک حروف آیا؟ ذال. اس لیے کیا ہو گیا؟ وہ اخفا ہوا. ابھی سورہ اخلاص، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں، یہ تینوں کو پڑھیں گے. چلو سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھیں گے. اس کے اندر بھی کیا آئے گا؟ قلقلہ کے حروف آئیں گے، تجوید آئے گی. بچوں کو سیکھنے کے لیے یہ بہترین ہے چھوٹے چھوٹے سوروں سے اس کی ابتدا کرانے کی ہیں. چلو سورہ الاخلاص سے، سورہ اخلاص سے سٹارٹ کرتے ہیں. اخلاص یعنی کیا؟ التوحید. یہ بہت امپورٹنٹ سورہ ہے. اس سورے کے اندر اللہ عز و جل کی صفاتیں بیان کی ہے. کوئی بھی انسان اگر دعویٰ کرے کہ وہ اللہ ہے، کوئی بھی انسان اگر دعویٰ کرے کہ وہ اللہ ہے، یعنی جیسے کہ ایک رجنیش نام کا آدمی آیا تھا، وہ بولے میں بھگوان ہوں، اور بہت سارے تو ایسے سادھو سنت بن کے آ جاتے ہیں، اس میں ڈھونگی لوگ ہوتے ہیں جو بولتے ہیں ہم اللہ ہیں. تو وہ اللہ کو ان کو بولنے کا کہ یہ جو ہمارا سورہ اخلاص یعنی توحید والا سورہ ہے، پیورٹی، دی پیورٹی، اخلاص یعنی پیورلی، اس میں کیا ہے؟ توحید ہے. توحید کا یہ سورہ ہے. تو کسی کو بھی اگر جانچنا ہے تو یہ جانچنے والی مشین ہے. جیسے سونے کو اگر جانچنا ہو، گولڈ کو جانچنا ہو تو جو گولڈ سمیتھ ہوتے ہیں ان کے پاس میں ایک آلہ ہوتا ہے، وہ آلہ سے وہ چیک کرتا ہے کہ یہ سونا کھرا ہے یا 2 نمبر کا ہے. اسی طرح سے سورہ اخلاص جو ہے یہ چیک کرتا ہے کہ یہ آدمی جو کلیم کر رہا ہے کہ یہ خدا ہے، تو اس کو پوچھنے کا، اس کو کیا کرنے کا؟ پوچھنے کا. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ عز و جل نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل،
یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ احد. اگر جیسے وہ رجنیش آ گیا بولے میں بھگوان ہوں تو اس کو پوچھنے کا کہ بھائی کیا تو اکیلا ہے؟ تو نہیں ہے، کیونکہ اس کے ماں بھی تھے، اس کے باپ بھی تھے، اس کے بچے ہوتے تو بچے بھی ہوتے ہیں، تو وہ تو اکیلا نہیں تھا، بھائی بہن بھی ہوں گے ہیں. مگر اللہ فرماتے ہیں نہیں، هو اللہ احد. جیسے وہ شرڈی کے سائیں بابا نے نہیں کہا تھا ایسے انگلی کر کے کہ سب کا مالک ایک ہے. تو اور پھر تو اس میں ان کے اپنے یہ جو ہے وید شاستر، اس میں بھی ایک سلوک آتا ہے کہ بھائی اللہ عز و جل اکیلا ہے، اس کی کوئی پرتیما بھی نہیں ہے ہیں، وہ اس کی کوئی مورتی وغیرہ بھی نہیں ہے ہیں. تو مورتی پوجا ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی منع ہے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ ایکم برہما دویتیہ نستے نیہ نیہ کنچت نستے. اللہ ایک ہے، وہ جو جس کو وہ لوگ برہما بولتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ جس نے برہمانڈ کی رچنا کی وہ برہما. اللہ وہ اللہ جس نے پورے کائنات کو بنایا ہے، وہ ایک ہے. تو رجنیش اس کیٹیگری میں نہیں آتا ہے، اس کا مطلب جھوٹ بولا. پھر اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. کیا فرماتے ہیں اللہ؟ سیلف سفیشینٹ ماسٹر whom all people, whom all creature needs. He neither eats nor drinks. اللہ عز و جل بے نیاز ہے، صمد ہے، موسٹ ایٹرنل ہے. تو یہ دوسری کیٹیگری میں بھی وہ لوگ نہیں آتے ہیں جو پروکلیم کرتے ہیں. جیسے فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، سورہ نازیہ میں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں سب لوگوں کو اکٹھا کیا، فحشر فنادا فقال انا ربکم الاعلی. تو فرعون بھی اس کیٹیگری میں نہیں آتا، کیونکہ فرعون کے بھی ماں باپ تھے، وہ کسی سے جنا گیا اور اس سے کوئی جنا گیا ہوگا ہیں. تو وہ فرعون اس کیٹیگری میں نہیں آتا، تو رجنیش کیسے آئے گا ہیں؟ تو یہ جو ہے وہ چیک کرنے کا آلہ ہے. سورہ اخلاص توحید والا. لم یلد ولم یولد، he begets not nor was he begotten. تو دوسری کیٹیگری کے اندر جو تیسرے نمبر کی آیت ہے اس میں بھی اگر کوئی کلیم کرتا ہے، پروکلیم کرتا ہے کہ میں بھگوان ہوں ہیں، تو وہ یہ کیٹیگری میں بھی فیل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کسی سے جنا گیا ہے اور کوئی اس سے جنا گیا. مگر اللہ begets not، اللہ begets not nor was he begotten ہے. نہ اس سے کوئی جنا گیا، نہ وہ کسی سے. جیسے ہمارے کرسچن بھائی بولتے ہیں کہ جیسس از اے سن آف اے گاڈ، تو یہ کذب ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے اللہ پہ ہے. اسی طرح سے ہمارے جو یعقوب علیہ السلام کی جو اولادیں ہیں وہ کہتی ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہ اللہ پر بہت بڑا بہتان ہے. تو یہ سورہ اخلاص نازل ہوا جب ایسے پروکلیم کیے گئے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، and there is none co-equal or comparable unto him. اللہ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے. یہ کیٹیگری کے اندر یہ چار جو آیتیں ہیں اس کے اندر پورے لوگ فیل ہو جاتے ہیں. اس لیے سورہ اخلاص کی بہت بڑی اہمیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ کہ اگر سورہ اخلاص جو ہے وہ 1/3 آف قرآن الکریم ہے، 1/3 آف قرآن الکریم ہے. سمجھ میں آیا؟ چلو ابھی اس میں کیا ہے، تجوید ہم دیکھتے ہیں. چلو تجوید پڑھو.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد ادھر پہ کیا ہے؟ احد میں دال کیا ہے؟ حرف قلقلہ ہے. اگر یہاں پر رکیں گے تو یہ قلقلہ ہو جائے گا. یہاں پہ احدن ہے مگر اس کو ایک پیش نکال دیا جائے گا یا دونوں پیشوں کو سائلنٹ کیا جائے گا اگر رک جائے. احد اگر رک جاتے ہیں تو اس کو قلقلہ کر کے پڑھا جائے گا. احد. اللہ صمد تو نیچے دیکھ اللہ الصمد ہیں اللہ الصمد اور لم يلد ولم يولد اور ولم يكن له ادھر یقل لہو کیوں پڑھیں گے؟ لام شد لام شد ہے. کون سا ہے؟ کیا بولیں گے اس کو عربی لغت میں؟ ادغام کاملی. اس کی وجہ سے کیا ادغام ہو گیا؟ کیا سائلنٹ ہو گیا؟ نون اخفا. پورے قرآن الکریم کی تجوید کا دار و مدار نون اخفا اور تنوین کے اوپر ہے. اس میں تبدیلیاں آتی ہے. اور ایک حرف ایسا ہے پورے قرآن الکریم میں کہ اگر وہ حرف آ جائے تو یہ جو نون اخفا ہے یا میم یا تنوین ہے وہ میم میں بدلی ہو جاتی ہے. تو وہ کون سا حرف ہے؟ با. تو گیو ایگزامپل. اس کا ایگزامپل دیں, اس کا مثل دو, مثال دو. انبیاہم انبأہم ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ ہے. کیا ہے؟ انبئونی. ادھر کیا ہوگا؟ اقلاب ہوگا. اس کو بولتے ہیں اقلاب یعنی تبدیل ہو جانا. انقلاب نہیں, اقلاب. اوکے. تو کیا ہوگا؟ نون اخفا یا تنوین وہ میم میں تبدیل ہو جائے گی. تو پورے قرآن الکریم میں ایسا چھوٹا سا میم لکھتے ہیں وہ لوگ ایسا کر کے, ہیں یاد رکھنے کا. چلو نیکسٹ سورہ, سورہ فلق. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. ایک منٹ, ادھر پہ ہم نے کیا کیا؟ یہ تو اخفا تو ارے یہ ترکیق تو بتایا کہ بسم اللہ ہی, تو بسم اللہ بتایا کیونکہ اللہ کے حرف کے پہلے والے جو بھی حرف آئے اس میں زیر آ گیا. مگر یہاں پر قل هو اللہ ہے. سورہ اخلاص نکالو, سورہ اخلاص نکالو. ادھر کیا ہے؟ قل هو اللہ. ادھر کیا ہو جائے گا؟ اس کو کیا بولیں گے عربی لغت میں؟ تفخیم. تفخیم. کیوں؟ واو جو ہے اللہ کے نام کے پہلے والے جو حروف ہے جو حرف ہے اس میں زبر آ گیا یا پیش آ گیا تو وہ کیا پڑھا جائے گا؟ پور پڑھا جائے گا. قل هو اللہ ایسا. بسم اللہ ایسا نہیں. یہ دیکھو ہے یہاں پر زیر ہے اس لیے اس کو ترکیق بولیں گے, اس کو تفخیم بولیں گے. چلو نیکسٹ. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق گڈ ومن شر غاسق إذا وقب گڈ. باب ہی کیا ہے؟ کلکلا ہو جائے گا. ومن شر النفاثات في العقد یس کلکلا ہے. ومن شر حاسد إذا حسد. اوکے یہ اکفا ہے. اوکے نیکسٹ. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس
اوکے گننا کامل کیوں نون کے اوپر شد ہے ملك الناس گڈ اس کو ایک الف جتنا کھینچنے کا بھی إله الناس گڈ من شر الوسواس الخناس گڈ الذي يوسوس في صدور الناس گڈ من الجنة والناس صدق اللہ العلی العظیم MashaAllah, today we have taken the session of the Tajweed. Both the daughters were with me and Tajweed کے بارے میں نے آلریڈی پہلے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہے تو اس قرآن الکریم کو ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ آرام آرام سے پڑھنا چاہیے اور وہ تجوید کے ساتھ میں پڑھنا چاہیے. اگر نہیں آتا ہے تو سیکھ لے سکتے ہیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں میری بہنوں ہیں اتنی تو تصدیق لے لیں. 28 حرف ہے 6 حرف جو ہیں وہ اخفا کے ہیں 15 حرف جو ہیں وہ اخفا کے ہیں یعنی 28 حرف میں سے 15 حرف اخفا کے چلے گئے جس کے لیے سیف ذا ثنا قمجاد شخص قد سما تم طیبا زد فی تقا ظالما. یہ ایک شعر ہے جس کے معنی نہیں ہیں مگر پوری دنیا کی زبانوں میں جب بھی تجوید سکھائی جاتی ہے علوموں میں عموماً تو وہ یہ شعر پڑھایا جاتا ہے. اس کے اندر اگر عربی زبان میں آپ لکھیں گے اردو والوں کو بھی یہ سمجھ میں آتا ہے جو اردو زبان والے ہیں. اس کے اندر 15 حروف جو ہیں وہ اخفا کے ہیں. اخفا کہتے ہیں جس پہ نون جزم والے پہ یا تنوین پہ الف دو زبر ان الف دو زبر ان الف دو پہ ان سی دیکھو نون آ رہا ہے اور وہ بھی جزم والا نون آ رہا ہے. پورے قرآن الکریم کی تجوید کا دار و مدار یہ نون اخفا اور تنوین کے اوپر ہے کیونکہ اس میں تبدیلیاں آتی ہیں اس حساب سے مخارج وغیرہ ہوتے ہیں. انٹا دیکھو یہ ناک کے ایک حصے میں چھپانے کو اخفا کہتے ہیں. انٹا وہاں پر عین آ گیا انعمتا انغمتا انخمتا انہمتا ہے. اگر اس طرح سے بھی اگر آپ اس میں پیچھے 6 حرف لگائیں گے تو وہ اظہار کرنا پڑے گا نون کا ہے جیسے ہم لوگوں نے کر کے ابھی آپ لوگوں کو بتایا. تو 6 حرف اظہار کے جس کو حروف حلقی بھی کہتے ہیں. حروف حلقی چونکہ وہ حلق میں سے نکلتے ہیں عربی لغت میں حنجرہ کہتے ہیں تھروٹ کو. وہ جو حنجرہ ہے اس کا جو یہ جو حلق کا جو اولا والا حصہ ہے اور جو حلق کا وسط والا ہے اور الگ حلق کا جو سفلا والا ہے نیچے والا حصہ اس میں سے حمزہ ہا عین ہا غین خا ایسے 6 حرف کی مخارج ہیں. اس کو اظہار کے حروف بولتے ہیں حروف حلقی بولتے ہیں. اور اسی طرح سے جو باقی کے حروف ہیں 6 اس میں یرملون کے حروف کہتے ہیں ان کو. یرملون اس کے اندر را صد لام صد اگر آتے ہیں تو وہ یا اور رام کو اگر آپ ہٹاتے ہیں تو یمون رہ جاتا ہے. تو یہ 6 حروف وہ ہے تو 12 یہ ہو گئے 6 حروف اظہار کے حلقی اور 6 حروف یرملون کے یعنی 12 حروف. اور ایک جو حرف ہے وہ با ہے جیسے انبیاء وہ نون ہے مگر با آ گیا تو نون کا میم بن جاتا ہے. پورے قرآن کریم میں میم لکھا جاتا ہے چھوٹا سا میم لکھا ہوا رہتا ہے تو وہاں پر نون نہیں پڑھ کر کے میم پڑھا جاتا ہے. انبیاء یعنی انبیاء اور انباءہم نبا بتاؤ مجھے خبر دو اس میں بھی یہ میم بن جاتا ہے. اور جو 15 حروف جو میں نے آپ کو بتایا وہ اخفا کے ہیں. اس میں ایک ناک کی ایک نسل میں سے یہاں پر نون کو چھپانے کو اخفا بولتے ہیں. میم شد نون شد بولتے ہیں ناک کے دونوں نلیوں کے اندر اس کو گننا کرنے کو چھپانے کو. اور وہ ہے مِنَّا رَزَقْنَاكُمْ إِنَّا أَعْطَيْنَا اس طرح سے. تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا. اپنے بچوں کو یہ سکھائیں انشاءاللہ. یہ ویڈیو چھوٹا سا مختصر سا کافی ہے سیکھ لینے کے لیے. اور یا پھر آپ کے گھروں میں اگر کوئی پڑھانے کے لیے آتی ہیں
لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے کوئی آپا آتی ہیں یا آپ کے بچے کوئی مدرسہ میں پڑھتے ہیں مگر آپ گھر میں ان کا امتحان لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مدرسہ میں کس طرح سے ٹریننگ دی جاتی ہے ان کو ہے. اگر مدرسہ میں 50 بچے ہیں تو 50 بچوں پہ معلم جو ہے وہ دھیان نہیں دے سکے گا. قصور کس کا ہے؟ قصور ہمارا ہے. انگریزی کا ٹیچر جب انگریزی پڑھانے کے لیے آتا ہے تو ہم اس کو 1200-1500 روپے دیتے ہیں اور ہمارا امام عالم حافظ قاری وہ جب ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے آتا ہے تو 200 روپے دیتے ہیں فی پر ہیڈ. یار شرم سے ڈب مرنا چاہیے ہم لوگوں کو. اسی وجہ سے وہ بیچارے معلم بھاگتے سائیکلوں پہ بھاگ کر کے وہ 2-4-5 ٹیوشن کرتے ہیں. اس لیے آپ لوگوں کے بچوں کو نہیں پڑھا پاتے ہیں صحیح سے. میری بات تھوڑی کڑوی لگے گی یارو, سمجھنے کی کوشش کرو. جو ہمیں آخرت کی کامیابی دے رہا ہے اس کو ہم 200 روپے دے رہے ہیں. واللہ یہ بہت بری بات ہے. اور جو ہم کو جو دنیا کی تعلیم دے رہا ہے انگریزی, اس کو ہم چائے پانی ناشتہ بھی کراتے ہیں. بیچارے جو معلم آتے ہیں اس کو پانی والی دودھ میں بھی پانی مکس کر کے اس کو چائے پلا کے ٹرکا دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنے کا, ایسا نہیں کرنے کا. ظلم ہے, یہ ظلم ہے واللہ. دنیا حاصل کرنے کے لیے آپ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کریں گے اور جو آخرت آپ کو جنت دینے والی ہے, قبر کے عذابوں سے چھٹکارا دینے والی ہے, دنیا آپ کی بنانے والی ہے, اس کو آپ اتنی سستی گنتے ہیں. ناٹ اے جسٹس. واللہ یہ انجسٹس ہے ہمارے علماء کراموں کے ساتھ میں. تو ایسا نہیں کریں. اسی کے ساتھ میں بس کرتا ہوں. مختصر سی دعا ہو جائے. اللہم تقبل منا, اے اللہ ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے. قراءۃ القرآن الکریم آناء اللیل واطراف النہار. یا اللہ ارزقنا شفاء القرآن الکریم فی قبورنا, فی الدنیا, فی قبورنا, فی الآخرہ یا رب العالمین. وجعل قرآن الکریم حجہ لنا, اے اللہ ہمارے لیے اسے حجت بنانا. قل آمین یا اخوان. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. آپ لوگوں کو دنیا میں بھی عزت دے گا, جینے کا صحیح طریقہ بتائے گا, کیا کرنا کیا نہیں کرنا, اللہ کے احکاموں کو کیسے کرنا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا. قل ان کنتم تحبون اللہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دیجیے اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں فاتبعونی, تو میری یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. جب یہ کر لیں گے آپ لوگ تو یحببکم اللہ, اللہ آپ لوگوں سے محبت کرنا سٹارٹ کر دے گا. اور انعام میں کیا دے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم, تم لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا. ان اللہ هو الغفور الرحیم, بہت معاف کرنے والا ہے. میرے بھائیو بزرگوں دوستو, آنکھ بند کر کے فالو نہیں کریں, قرآن الکریم کو سیکھیں, سمجھیں, ترجمے کے ساتھ پڑھیں اسے, اور نہیں سمجھ میں آتا ہے تو علماء کراموں کے پاس جا کے سیکھیں. اور شرم کی بات نہیں ہے, بڑھاپے میں سیکھیں یار, میں بھی خود طالب العلم ہوں, تو اس کے لیے ایج کی کوئی بار بھی نہیں ہے, ایج کی کوئی پابندی بھی نہیں ہے, اور ہے تو لوگوں کو بھی سکھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے, خیرکم من تعلم القرآن, وہ شخص تم میں سے بہترین ہے جو قرآن الکریم کو خود بھی سیکھے, وعلمہ, اور اس قرآن الکریم کو لوگوں کو بھی سکھائے. اے میرے بھائیو بزرگوں دوستوں, یہ چھوٹے سے قانون میں نے بتایا آپ کو قرآن الکریم کی تجوید جس کو کہتے ہیں پڑھنے کے. میرے بھائیو بزرگوں دوستوں, اس کو ضرور سے سمجھ کے پڑھیں قرآن الکریم کو. یہ ہماری آخرت کا ذخیرہ ہے. واللہ انجسٹس نہیں کرنا ہمارے علماء کراموں کے ساتھ. 200 روپے نہیں دینا. انگلش کے ٹیچر کو اب 1200 دیتے تو ان کو بھی 1200 دو, چلو 1500 مت دو, 1200 تو دو یارو, تاکہ وہ بھاگ بھاگ کر کے دوسرے لوگوں کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے. ان کے پاس ٹائم اس لیے نہیں ہے, وہ آپ کو دین کی بات نہیں بتا سکتے ہیں کیونکہ بیچاروں کو آپ لوگ صحیح سے ان کا معاوضہ نہیں دیتے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہم لوگ ہمارے علماء کراموں کی عزت کرنے والے بن جائیں. اور اسی کے ساتھ درود پڑھ لیا جائے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کروڑوں احسان ہیں ہم پہ یار. یہ قرآن الکریم ان کے قلب مبارک پہ نازل ہو گیا. اتنی تکلیف ہوتی تھی, ماں عائشہ فرماتی تھی کہ سردیوں میں بھی ان کو پسینے ہو جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو.
ہے اور بڑی کافی الگ الگ قسموں کی شکلوں میں وہی نازل ہوئی، تو ہم لوگوں کے لیے اتنی تکلیف برداشت کی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم نے اس قرآن الکریم کو پہاڑ کے اوپر نازل کیا ہوتا، جبل یعنی پہاڑ، پہاڑ پہ نازل کیا ہوتا اللہ عز و جل نے، تو پہاڑ جو ہے وہ اللہ کے خوف سے، رعب سے، ڈر سے، دبدبے سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو کتنی تکلیف اٹھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم تک پہنچایا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم بچوں کو سکھائیں، ان کو حافظ بنائیں، حافظہ بنائیں، عالم بنائیں، عالمہ بنائیں. انشاءاللہ بنائیں گے، کوشش کریں، دنیا بھی سکھائیں ڈیفینیٹلی. ہاں اوکے، اسی کے ساتھ درود پڑھ لیا جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.